वालेकुम दोस्तों। तो फरमाइश आई थी कि इकरा सूरा, ये जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक है, इस सूरत का भी कुछ अरबी सिखा दें। तो ये हम जब पढ़ते हैं पढ़ तो लेते हैं, तर्जुमा पता नहीं है, तो अब ये हम इसका पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला वर्ड है इकरा। इकरा का मतलब होता है भाई पढ़ो, इकरा पढ़ो। बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अभी कह रहा है पढ़ो। अब क्या, कैसे पढ़ो? पढ़ने के लिए अपने रब के नाम से। अब पढ़ेंगे तो ये तो पता होगा ना कि ये नाम किसके नाम से ये बात है। मुसन्निफ़ कौन है, लिखा किसने लिख के भेजा है? तो वो रब के नाम से, ये उसने लिख के भेजा है। इक़रा पढ़ो बिस्मि रब्बिका, यानी कि जिसका नाम इस पे है, अपने रब के नाम से पढ़ो। अब किसी को सुनाओगे तो बोलेगा भाई किसका कलाम है? बोलो ये रब, मेरे रब का है ना, ये बात है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। अब आगे यहाँ तक तो बात ठीक है, इक़रा बिस्मि, पढ़ो अपने रब के नाम से। अब पढ़ो नाम से, ये आ गया आर रे बे रब। अब ये कहा क्या है? ये सामने फिर कोई सेकंड पर्सन है, तो सामने रब का मौजूद होना भी ज़रूरी है। यानी इस बात से पहले रब की कोई तजल्ली देख ली है, ताकि ये यकीन हो जाए कि मैं किसी को बताऊं या पढ़ूं तो मेरे जहन में एक तसव्वुर तो हो कि मैंने रब को देखा हुआ है। फिर अगर देख लिया है तो ही तो अल्लज़ी आ सकता है, वही जिसने खला का। अब अल्लज़ी, कुछ लोगों ने कुछ किया है, तो उनके कुछ किए हुए काम को जब हम बयान करेंगे तो उन सारे लोगों को अल्लज़ीना कहते हैं ना। इस तरह अल्लाह ने कुछ किया है तो अल्लाह को भी अल्लज़ी में कह रहा है कि अल्लज़ी, वो अल्लाह की तरफ मुशाहिदा। लेकिन फिर रब, जिस रब के नाम से पढ़ा है, उस रब का सेकंड पर्सन जो मेरे सामने, उनके सामने हूँ, तो वो मेरे सामने है। अब जब मैं पढ़ूंगा तो रब सेकंड पर्सन हो गया, जब रब ने मुझे पढ़ाया तो मैं सेकंड पर्सन हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब रब सामने तजल्ली होना लाजमी है, बग़ैर तजल्ली के ये बात शुरू हो नहीं सकती। अल्लाह का कोई तसव्वुर, कोई तजल्ली, कोई भी शबीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख ली। देख सही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, उसके बाद उन्होंने पढ़ा। जिब्रील ने पहले कुछ दिखाया होगा ना, जो भी ज़राए हैं। फिर अल्लज़ी में जो लोगों ने कुछ किया है, या फिर अगर अल्लाह की ज़ात ने कुछ किया है तो अल्लज़ीना से ही बताते कि अल्लज़ीना कि ये कुछ उन लोगों ने कुछ किया। तो इसमें अल्लज़ी में कह रहा है अल्लाह ने, उसी ने। अब उसी की तरफ इशारा कर देना, पीछे कहीं रब होंगे, पीछे कहीं उलाइका होंगे, तो वो अल्लज़ीना उन्हीं के पीछे जाता है। अब इस आयत में पीछे रब ही है, तो अल्लज़ी रब के अंदर ही बात कर रहे हैं कि जो रब हैं इन्होंने ही पैदा किया है। क्या पैदा कर दिया? पैदा किया है कुछ, वो कह रहे हैं इन्होंने पैदा किया। अब आगे बात करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद चलते खलकल इंसाना, क्या पैदा किया था? इंसान को पैदा किया था, ये बात आ रही है। खलकल इंसान को पैदा किया मिन अलग। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी अलग से। अलग कहते हैं कोई गोश्त जो इतना जम गया हो कि फिर वो अलग बन जाए। अलग किसी थोड़ी सी खस्ता चीज़ है गोश्त, ये गोश्त से थोड़ा पीछे, गोश्त बनने से पहले भी रेशे नहीं है, अलग है, सही है। रेशे पे तो फिर अल्लाह महाज़ल्ला, तो फिर तो इसमें हलाल हराम शुरू हो जाता है ना। रेशे पे तो अगर गोश्त में रेशा आ जाए हलाल हराम शुरू हो जाएगा। अब ये हलाल अलग है, समझ रहे मेरी बात? बहुत गहरी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब ये किस रब की बात हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अब उस रब की बात हो रही है जिसने जमे हुए खून से कोई अलग, जिसमें भी रेशा नहीं है, अभी हलाल हराम का तस्करा नहीं है, अभी ये खुद पैदाइश है। कौन सी पैदाइश? अब ये पैदाइश आलिम कहते हैं माँ के पेट में हो रही है। तो अब माँ के पेट में जो पैदाइश हो रही है, उसके उनने ये लिखा हुआ उन्हीं का है। इक़रा वही पढ़ा रहे हैं, उनके नाम से है। और ये पैदाइश जो हो रही है ये रब ने की है, इंसान की, जिसको इंसान कहते हैं अलग। अब यहाँ पे लफ्ज़ आदम नहीं आ रहा, इंसान आ रहा है। तो माँ के पेट से जो चीज़ पैदा हो रही है वो इंसान है, और वो अलग है, वो खून है। अब ये खून जो है अभी अलग है, ठीक है। अब इसमें रेशा नहीं है, अभी हलाल हराम की बात नहीं हो रही, वरना तो फिर वो बहुत मामला वो हो जाता है ना, फिर वो तो अच्छा। उसके बाद आगे चल रहा है इक़रा रब्बुकल अकरम। भाई आपका रब बहुत रहीम है, रहीम व करीम है, ये भी पढ़ें साथ में। तो अब ये पढ़ें साथ में, तो आपका रब बहुत रब्बु का जो है ना, इक़रा रब्बुकल अकरम, आपका रब बहुत रहीम व करीम है। अभी इक़रा पढ़ो,
یہ رب آ گیا. اب یہ فرقہ آ گیا, پھر یہ سامنے سیکنڈ پرسن. رب کی تجلی یہاں لازمی آ جاتی ہے. بغیر تجلی یا بغیر کسی ویژن کے یہ آیت کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے, امپاسبل بات ہے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں یوسف شیخ صاحب نے فرمائش کی تھی کہ یہ صورت مجھے پڑھائیے اور اس کا ثواب اور اس سے ہونے والی شفا ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے یوسف صاحب کو ملے گی. انشاءاللہ میری یہ دعا ہے وہ صحیح ہو جائیں گے اور جو بھی ان کے دشمن ہیں وہ ان کے دوست ہو جائیں گے. تو اقرا پھر پڑھیں رب کے نام سے. رب کا پڑھیں, کیا پڑھیں کہ آپ کا رب. اب یہ کا جو ہے نا سامنے سیکنڈ پرسن کو رب کو ظاہر کر رہا ہے, تو اب یہ رب سامنے تجلی ہونا لازمی ہے. مشاہدہ, دیدار, کسی بھی نوعیت کا, چاہے پیچھے سے آواز آ رہی ہو, کوئی روشنی ہو, کوئی پودا ہو, کوئی درخت ہو, تجلی ضروری ہے. تو اب یہ یقین ہو گیا کہ ہاں میں نے رب کو دیکھ لیا, تو میرے کو کوئی مورتی تشبیہ, کوئی پتھر کی مورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے تجلی دیکھی ہے, میں اسی کے تصور پر پڑھتا جاؤں گا, لوگوں کو بتاتا جاؤں گا. تو اقرا ربک الاکرم, تو آپ کا رب بہت رحیم ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی پڑھ لیں الرحمن, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں رحیم ہے, یہ بھی پڑھیں ساتھ میں. پڑھ لیا بھائی. اب آگے کوئی بات اور بھی ہے. الذی, پھر الذی, اب پھر الذی یعنی پھر کسی نے کچھ کیا ہے. اب یہ الذی پیچھے کون ہے؟ رب الاکرم. چلو رب اکرم ہے, تو اب یہ رب ہی کا الذی. رب کوئی کہہ رہا ہے الذی وہی ہے نا, وہی الذی کہہ دیا. پھر وہ ذات جس نے, پیچھے کس ذات کی بات ہو رہی ہے؟ رب کی بات ہو رہی ہے جو بہت رحیم و کریم. پہ کہہ رہے ہیں وہی ذات. اب کوئی لوگوں نے پیچھے کوئی کرم کیا ہوتا, اگر لوگ رحیم ہوتے تو پھر بولتے الذین. رب کو بھی الذی اور الذین میں لینے, اور الذی میں اللہ کو بھی لیتے. کر یہ جو رب بہت کریم ہے نا, الذی وہی سی ذات نے علمہ کو سکھا دیا, آپ کو سکھایا. علمہ کیا سکھایا بھائی؟ بالقلم. کہہ رہے قلم کے ذریعے سے کچھ سکھایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں علمہ کا مطلب سکھایا, صحیح ہے, اور قلم کے ذریعے سے دیکھ رہے کچھ سکھایا قلم کے ذریعے. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب تک اسے لکھا نہیں جا سکتا تو سیکھا بھی نہیں جاتا. اب دیکھیے علامہ کا لفظ ہے نا قرآن میں, اللہ واشی حضرات اپنے سکھانے والوں کو علامہ کہتے ہیں, اور قرآن میں مولانا کا لفظ بھی ہے. تو اب یہ بہرحال جو بھی ہے, تو اب یہ الذی علمہ بالقلم. تو اب یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم کے ذریعے سے کچھ سکھایا. اب یہ قلم سے لکھا ہوا ہے, قلم سے لکھا ہوا ہے. اب جب تک قلم سے لکھا نہیں جائے گا ہم سیکھ نہیں سکتے. یعنی کہ اس کو لکھیں گے, پھر اس کو پڑھیں گے, پھر ہی کچھ سیکھیں گے. تو الفاظات کے اندر ایک تو رب کی تجلی لازمی ہے, اور کیا کیا دیکھنا ضروری ہے, وہ بھی الفاظوں سے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ جن جن کو بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے, اور اس قلم کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے. تو ان الفاظ کے اندر باطنی معنی جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے, ان الفاظ کے اندر باطنی معنی, باطنی تصور, باطنی خیال, باطنی تجلیاں موجود ہیں جو عام انسان کو نہیں مل سکتی. کسی نبی کی ذات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ ملا کہ وہ ان سب چیزوں کا مشاہدہ کریں, یہ کام آسان نہیں ہوتا. اچھا پھر آگے ہے, چلیے یہیں تک ختم کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک آیت اور کر لیتے ہیں, پھر بہت زیادہ ہو جائے گا. شیخ صاحب کو پھر یاد بھی کرنی ہوتی ہے نا یہ آیتیں, تو پھر وہ سیکھیں. علامہ, وہی علامہ آ گئے شیعہ حضرات کے علامہ. جھگڑا نہیں ہے, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, ہمارا شیعوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کے مولانا کے نام قرآن میں ہے اور ہمارے مولانا کے نام بھی قرآن. اب آگے چلتے ہیں. علامہ, اب علامہ جو منبر پہ بیٹھ کے سکھاتا ہے نا, تو یہ جو مولانا ہے, یہ جو علامہ ہے, یہ اللہ ہی کی ذات ان میں سکھا رہی ہے, جو ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بول رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ان کو سکھا رہی ہے, اور اللہ کی ذات ان میں سے بول رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اکرم بھائی, جو بھی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں بڑی گہری بات ہے. دیکھیں یہ قلم اگر نہیں ہے تو آپ سیکھ نہیں سکتے. یہ قلم ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ کی بات سمجھ میں آ گئی اکرم صاحب؟ تو تھوڑی سی اصلاح سب کی ہونی چاہیے, غلط کوئی نہیں ہے, سب صحیح ہے. یہ قلم ہے تو سیکھا جا سکتا ہے, اگر نہیں ہے تو صرف تجلی ہے, اور تجلی اس قلم اور اس لکھنے کے پختہ یقین کے لیے ضروری ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ تو کافی چیزیں ہیں. اب علم الانسان, اب انسان کو کچھ سکھایا ہے. سکھایا کس سے ہے؟ قلم سے. قرآن یہی کہہ رہا ہے. جبریل اپنے منہ سے کوئی تشریح کر نہیں رہے, صرف یہ لکھا ہوا ہے, دے دیا ہے, اس کو لکھ کر لے آئے ہیں, بس پڑھ لو. ابھی فی الحال اتنا ہے. اب کچھ پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے, ورنہ بالقلم ہی کو لینا ہے.
یہ خود ہی معجزاتی طور پر آپ کو سکھائے گا، اور جو باتیں وہ خود ہی تصورات، جیسے اس ربک الاکرم کے لیے تجلی ضروری ہے، اس قلم کے لیے بھی پھر معاملات ذہن پر خیالات کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کو کہتے ہیں امپلائی ہونا، امپلائنگ، کسی چیز کو ظاہر کرنے والی قوت یہ قلم ہے۔ اب یہ قلم ذہنی خیال ظاہر کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ شیعہ عقیدہ ہے، سنی عقیدہ نہیں ہے۔ سنی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے اکرم بھائی کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہ سنی عقیدہ ہے۔ یہ میں بتا رہا تھا شیعہ عقیدہ، سمجھ گئے؟ تو علم الانسان، اب سکھایا انسان کو، تو پیچھے سکھانے کی وجہ کیا ہے؟ بالقلم، قلم کے ذریعے سے۔ اللہ بھی کوئی وسیلے، کوئی ذریعے کی بات کر رہے ہیں، یہاں بھی کوئی کام ڈائریکٹ نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارے بہت سے دوست اس پر اعتراض کریں گے، لیکن بات ذرائع کی لکھی ہوئی ہے۔ قلم کا ذرائع ہے علم، اللہ کی تجلی ہو گئی تو ڈائریکٹ علم سکھایا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ منہ اور جسم ابھی دکھ نہیں رہا ہے نا، تو تجلی میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی تجلی اللہ کو پورا دیکھے، روشنی میں کیوں نہیں دیکھے، تو بھائی ابھی ذرائع کے ذریعے دیکھا ہے۔ تو بالقلم کا ذریعہ یہاں بھی وسیلے کا تذکرہ ہے، ڈائریکٹ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن قلم کے ذریعے سے علم الانسان، انسان کو سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ قلم کے ذریعے سے، الذی نے، جو بہت رحیم ہے، کریم ہے، رب کا، جن کی سامنے تجلی لازمی ہے۔ پڑھو یہ بات، پڑھو اس کو، پڑھو۔ اب اس بات کو پڑھو اور اس کے بعد سمجھو کہ آگے علم کیسے آئے گا۔ آگے سمجھ میں، اس کو کہتے ہیں تصوف، اس کو کہتے ہیں کشف، اور ہمارے کاشف بھائی بھی اس کو سن رہے ہوں گے۔ تو یہ بیس ہے قرآن کی، یہی سمجھ میں نہیں آئی کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کی بیس ہے۔ تو یہ شیخ صاحب کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی سن کے، اور مسکرا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور شفا بھی ہو رہی ہے نا؟ تو پیچھے آ رہا ہے نا بیٹا، سمجھ تو اچھا ٹھیک ہے۔ علم الانسان، اب سکھایا انسان کو، کیا ہے؟ قلم کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں۔ الذی بھائی کون؟ الذی بھائی، الذی اللہ، رب ہے نا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب پیدا کرنے والا جو ہے اس کے نام سے، یعنی جو بھی پیدا کر رہا ہے اس کے نام سے، ظاہر ہے وہ یہ جو بھی پیٹ میں، سمجھ گئے؟ تو یہاں تو باپ بیٹے کا تذکرہ بھی ہے اس آیت میں، سب کچھ ہی تذکرہ ہے کہ اس کے نام سے، ربک الذی، یہ خلق جو ہے کسی کے نام سے ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا، سمجھو نا، سمجھ گئے؟ یہ سمجھ کروں بھائی، اب کسی کے نام سے خلق آیا، تخلیق کرا ہے، تو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ انسان ہے جو الگ ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ کیا اس ذات میں خون کا کوئی ذمرہ ہے؟ دیٹس مینس کہ یہاں رب کا میں خون کا ذمرہ ہے، یہی بتا رہا ہے الگ، کیونکہ الگ بنتا ہے جمے ہوئے خون سے، اور پھر یہ ابھی ریشے سے پہلے ہے، ابھی اس کے اندر وہ معاملہ نہیں ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ابھی ہوگا، بالغ ہوگا تو جب دیکھیں گے، پھر ریشے کا چکر ہے۔ تو صحیح، پھر علم الانسان، تو انسان کو سکھایا علامہ نے، مولانا نے، لیکن اپنے عقائد ہے، صحیح ہے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ قلم ذریعہ ہے، اس قلم کے بغیر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ علم بھی نبی نہیں سیکھ سکتے۔ یہ اکرم بھائی غور کریں اس بات پر کہ بہت سے لوگوں کا اسی آیت سے نکل رہا ہے یہ مطلب کہ قلم کے بغیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ تو اکرم بھائی کہہ رہے ہیں بھائی یہ تجلی بھی تو ہوئی ہے، تجلی ہے۔ اب بات سمجھنے کی، اب یہ یہاں پر تضاد شروع ہو جاتا ہے سنی شیعہ کا، جو نہیں کرنا ہے، نہیں لڑنا ہے۔ بھائی قلم محتاج ہے نبی کا، نبی قلم کے ذریعے سے سیکھیں گے، انسان سیکھیں گے، نبی نہیں، انسان کو سکھانے کی بات کریں، نبی کو سکھانے کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی تو صرف پڑھیں گے اور بتائیں گے، اب ان کے پاس یہ ذرائع کہاں سے آ رہے ہیں اس کو سکھانے کے؟ اللہ اور ان کی ذات جانتی ہے، جیسے تجلی، ایسے علم کے تصورات اور خیالات اور کشف بھی ان کو آئیں گے۔ تو انسان کو سکھایا، اقرأ ربک الاکرم الذی، اب یہ انسان، یہ جو الذی ہے نا، یہ رب کی ذات انسان کو سکھا رہی ہے، نبی کو سکھانے کی بات نہیں، نبی کو کہنا صرف پڑھ لو، آپ پڑھ لیں، ہے نا؟ انسان کو پیدا کیا ہے، انسان میں الگ ہے، آپ رحیم رب بہت، اور الذی سکھایا بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو یہ بات یہاں پہ کلیئر نہیں ہے کہ نبی کو سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کو سکھایا جا رہا ہے نا؟ اب یہ الذی، عالموں نے رب کو لکھا ہے کہ رب کی ذات جو ہے وہ کریم ہے، اور اسی نے سکھایا ہے کرم کے ذریعے سے، لیکن آیت میں پچھلا نام اسی پر ہے، تو بس یہیں تک کرتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اب ما لم یعلم کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں وہ جانتا، اب ماں سے مراد کے
جو کچھ علامہ کے پاس ہے انسان کے لیے نہیں جانتا تھا وہ یہ عالم کر دیا، سکھا دیا. سمجھ گئے؟ تو بہت شکریہ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ رسول اللہ.